बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर कारकुन की बात करें तो कारकुन किसी इलाके का भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी MLA का हो, तो वो बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि वो अपने इलाका, अपने विलेज, अपना जो उसका क्राइटेरिया होता है उसमें रहकर वो काम करता है और तमाम तर लोगों को मोटिवेशन देता है। और मोटिवेशन के बाद फिर बरसर इक़्तिदार आने वाले जो MLA या MNA होते हैं वो एक मेंबर बनकर अपने इलाके में वर्क करते हैं। तो असल पहचान कारकुन की है। और आज हमारे साथ जो कारकुन मौजूद हैं ओवरसीज़ भी हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनकी जो रफ़ाकतदारी है वो आज की नहीं, बहुत पुरानी है। और स्टिल लोग इधर से उधर जाते हैं, लेकिन उनकी रफ़ाकतदारी चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ बहुत पुरानी है। और उसी रफ़ाकतदारी के तहत उन्होंने जब कैंपेन की तो कासिम मजीद साहब इस वक्त LA2 में उन्होंने विन किया है। तो आइए आपकी मुलाकात हम चौधरी मकबूल हुसैन साहब से करवाते हैं, जो समाजी सियासी होने के साथ साथ ओवरसीज़ हैं और सदर हैं पीपल्स पार्टी के UK से। तो आइए उनसे पूछते हैं कि किस तरह कैंपेन की और रिजल्ट माशाल्लाह से जैसा आया है उस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ जी जी। जो आपने टाइम निकाला और यहाँ पर तशरीफ लाए। जी जी। जब कैंपेन शुरू हुई तो हमने एक ही बात ध्यान में रखी थी कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने लास्ट 35 टू 40 ईयर जो सर्किट के लोगों की खिदमत की और उनके हर एक जो जिस वक्त चौधरी साहब ने तहसील शुरू की जी जी। उस वक्त सिर्फ एक ही रोड था जो F1 मीरपुर से निकलता था, कोटी में चला जाता था। बिल्कुल सही। उसके बाद जब उन्होंने काम शुरू किया तो ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं 35-40 ईयर की बात कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आज इसीलिए हम कामयाब हुए हैं और इलेक्शन में सुरखरूब भी हुए हैं। और पाकिस्तान PTI जो है इस वक्त बड़े रूप पर है, उसको हमने डिफीट किया। वो उसकी वजह यही है कि चौधरी साहब ने हर एक हल्के में, अपने हल्के में और हर एक गाँव में, हर एक घर में, इस वक्त हमारे हल्के में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर बिजली नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर सड़क नहीं जाती, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पर पानी नहीं जाता। तो जो भी लोग हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात तो वो तो यही होती है, इंसानी ज़िंदगी की भी यही होती है और वो हर आदमी को इंशाल्लाह हमारे LA2 में मिलती है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसके अंदर ऐसी चीज़ ना हो। मैंने तो थ्रू 2 महीने इधर कैंपेन की है। हमने बरमला बोला कि आज भी अगर किसी चीज़ की जरूरत हमें बोलो, हम जलसे में तकलीफ कर रहे होते हैं तब आप नीचे जब आवाज़ देकर आपने ये काम नहीं किया। इंशाल्लाह ताला हमने जो पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है वो इसीलिए हम उसके साथ एक चुनाव की तरह खड़े हैं कि ये लोग की खिदमत करती है, इलाके के काम करती है और मुल्क बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी इनका जो वो इंफ्लुएंस है। बिल्कुल सही। अच्छा जो सर, मुझे ये बताइए कि आपने आज से पहले चौधरी अब्दुल मजीद साहब की कैंपेन की है हमेशा और उनका साथ दिया है हमेशा, तो इस दफ़ा अगर डिफरेंस की बात करें तो आपको ऐसा क्या डिफरेंस नज़र आया कासिम मजीद साहब की कैंपेन में और तब की कैंपेन में? क्योंकि जो आज से कबल इलेक्शन होते थे उसमें भी तकरीबन मैंने एक इलेक्शन 92 का मैं इधर नहीं था, मैं बाहर था। बाकी तमाम जितने भी इलेक्शन हुए मैं इधर मौजूद था, इलेक्शन में हिस्सा लिया, कैंपेन की। तो उस वक्त सिर्फ हमारे मुकाबला 2 पार्टी सिस्टम था। एक होती थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जिसकी सर आपने हमारे कैंडिडेट थे रिटायर्ड कैप्टन सरफराज साहब और दूसरी चौधरी अब्दुल मजीद साहब होती थी। तो तीसरी पार्टी जो होती थी उनके कोई ऐसा बड़ा वजूद नहीं होता था। तो इसलिए हमारा कंपटीशन जो है तो वो कैप्टन सरफराज चौधरी मजीद साहब के दरमियान में होता था। और मेरे ख्याल में उस वक्त से लेकर आज तक तो पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो इस अपने आज़ाद जीन में लामला तहरीक इंसाफ आ गई। इस वजह आज का जो इलेक्शन हुआ MLA2 का अपने कासिम मजीद का, ये एक ट्रायंगल किस्म का इलेक्शन था। और इसके अंदर डेफिनेटली एक एलिमेंट ये भी था कि एक तो हमारे जो कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट भी थे और वो भी स्ट्रांग थे। तो इसलिए जो जितना भी वो वोट था वो डिवाइड हो रहा था। तो कोई हर वक्त समझ नहीं आ रही थी कि ये क्योंकि ये ट्राई जो इलेक्शन होता है बड़ा मुश्किल डिफिकल्ट होता है, वो किसके साथ है। फिर वो जो हमारे इलाके में थोड़े जो यंगस्टर लोग हैं इनका भी पता नहीं चलता था ये किस तरह जा रही है। लेकिन मैं अपनी ज़ात के अंदर मैं सोचकर मैं कॉन्फिडेंट था कि हम इलेक्शन इंशाल्लाह बड़े मार्जिन से नहीं जीतेंगे जैसे कि कोई मजीद साहब जीते थे, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि अल्लाह के फजल से जो सामने इससे साहब में काम किए
اور کیونکہ قاسم صاحب بھی یہ لاسٹ میں 10 سال کے یہ دوران یہ اس کے اندر فیلڈ میں بالکل گئے صحیح. تو جی صاحب کا اپنا اتنا سیز بھی اچھی تھی بالکل صحیح. تو یہ جتنے سماجی اور سیاسی کام بھی یہ قاسم جی کرتا تھا صحیح. تو ان کو تجربہ نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا ینگ آدمی ہے اس کو تجربہ نہیں ہے, اس کے پاس بہت تجربہ ہے اور بہت ایکٹیو بھی ہے اس کے اندر. بلکہ تو حساب سے کچھ 2 قدم آگے جا رہا ہے, ایسے نہیں کی بات, پھر پڑھا لکھا لڑکا ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ایک تھوڑا ڈفرینٹ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے, اس کے ساتھ بھی یوتھ تھی, اس کے ہاتھ میں جو ہم ایج کے لوگ تھے وہ بہت اور سٹی صدر بھی رہے ہیں, تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ان کے ساتھ جو ٹیم تھی وہ کام کر رہی تھی. جب سے سٹی صدر ان کو وہ صدارت کے لیے منصب ملا تو انہوں نے بہت ایکٹیولی طریقے سے کام کیا اور بہت اچھے طریقے سے کام کیا, تو اس کا بھی کو فائدہ ہوا. بالکل صحیح. سر پرائم منسٹر صاحب کے حلقہ میں چونکہ وہ تو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر تھے, لیکن LA2 میں اسپیسیفک انہوں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جو LA2 جو ہے ڈومینیشن کے طور پر ایز اے ڈومینی بولیں تو یہ LA2 انہی کا ہے؟ ماشاءاللہ کام تو پہلے بہت تھے, کیونکہ سڑک کا جو جال بچھا ہوا تھا. جی جی. ابھی جو پرائم منسٹر انہوں نے کام کیا کہ جو واٹر سپلائی کی لائن تھی یہ انہوں نے یہ ادھر دی اسپیشل کے لیے, کچھ کو ملتی ہے کچھ کو نہیں ملتی. اس کے بعد سب سے بڑی جو میرے نزدیک جو انہوں نے بینگ پرائم منسٹر یہ جو کالجز ہیں یہ بہت ضروری جی بالکل. یہ کالج انہوں نے بالخصوص سرکار نمبر 2 کے لیے گرل کالج دیا اور بوائز کالج دیا. اور گرل کالج جو چکساری کے اندر ہے, اس کے اندر کسی زمانے میں تو ہائی اسکول بھی نہیں تھا, آپ دیکھو ہائی گرل اسکول. اور میرے خیال میں نے 2 بار جا کے دیکھا اس میں بہت بڑی تعداد ہے گرلس کی. اور ماشاء اللہ ہماری جو بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں یہ ابھی بہت اس کمے پر جب آپ 4 بجے چھٹی ہوتی ہے تو وہ آزادی کی تعداد میں ہوتی ہے. بالکل صحیح. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 بالکل صحیح. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی کاوش یہ بھی ہے کہ میڈیکل کالجز کا دینا. میڈیکل کالج بھی دینا ہے سر. میڈیکل کالج جو ہے یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. جتنے بھی میں نے پہلے بولے جتنا بھی ضروریات زندگی ہوتی ہے نا, جیسے ہم یورپ میں بیٹھے ہیں, یورپ میں کیا ہوتا ہے کام تو ہم خود کرتے ہیں, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر میڈیکل کی سہولت ہے, باقی اور بجلی کی یا پانی کی یا کوئی یہی سہولتیں ہیں. ادھر بھی یہی سہولتیں موجود ہیں. ابھی ایسی کوئی چیز ویسے تو ضروری ہے زندگی میں ہوتے ہی رہتا ہے, لیکن جو امیڈیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو انشاءاللہ دینے والا تو اللہ ہے, لیکن انسان کے اس میں سر ڈالتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے حلقے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میرے خیال میں اگر کوئی LA2 کے سیاست کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس طرح سے نذیر انقلابی صاحب کو ٹکٹ نون لیگ نے دیا تو عظیم بخش صاحب بھی ایک آزاد کینڈیڈیٹ کے سیاسی کنٹیسٹ کر رہے تھے الیکشن, اسی طرح سے سرفراز صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرح الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے. آپ کو اپنے علاقے یعنی LA2 کی سیاست کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ یہاں کون ایک منجا ہوا سیاستدان آپ کو نظر آتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب منجا ہوا سیاستدان تو حساب سے آگے کوئی بھی نہیں. صحیح. اس کے بعد انشاءاللہ وہ جیسا اگر آپ کو ایک استاد اچھا مل جائے تو اسٹوڈنٹ بھی اچھا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر والد بھی ہو اور اچھا تو استاد بھی ہو تو پھر ظاہر کہ قاسم جی تو بہتر ہوگا. بالکل صحیح. وہی بات آپ نے انقلابی صاحب کی تو وہ شروع دن سے میرے خیال بہت کمزور کنٹری بہت کم. میرے خیال میں مسلم لوگ وہ ہماری اپوزیشن رہی ہے, لیکن میرے خیال میں لوگ خیر نے بہت بڑی غلطی کی ہے اس کو ٹکٹ دیا. اگر میرے خیال میں سرفراز کو جاتا تو بہت بہتر ہوتا ہے, وہ اچھا ہوتا ہے. بالکل صحیح. عظیم بخش کو جاتا یا سرفراز کو جاتا تو شاید عظیم بخش کو میرے خیال ہم دوسری طرف ایک اور اینگل کی طرف دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ جو نا ہماری ادھر 2 برادری ڈومینیٹ کرتی ہیں جات میں, اور ہمیشہ جو مسلم کانفرنس سے لے کر مسلم لیگ تک ایک ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ راجپوت بینس برادری کے پاس, اور دوسرا ٹکٹ جو ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا وہ جات برادری کے پاس ہوتا ہے. اگر وہ نون لیگ کا ٹکٹ دونوں ٹکٹ چلے جاتے, آپ نے ایک ٹکٹ آپ نے سوچ سکتے آپ نے دوسرا کیا نام ہے اس کا عظیم بخش چلا جاتا ہے, اور دوسرا جو قاسم میں چلا جاتا ہے, تو وہ مطلب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آ گیا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ہمارے بہت دوست ہیں میرے اوورسیز میں, ہمارے کچھ دوست ہمارے شہر میں رہتے ہیں, ادھر اسلام گڑھ میں رہتے ہوئے ایک سیریز جو اگر ٹکٹ عظیم بخش ہو جاتا تو راجپوت بینس برادری ہمارے ساتھ 95% آ جاتا کہ ہمیں شور تھا آج بھی, کیونکہ ہمارا وہ ویسے ان کی اکثریت جو ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پسند کرتی ہے.
بالکل صحیح. آج بھی انہوں نے ہمارا ووٹ جو ہے نا بینس والی سے ماشاء اللہ ہمارے اچھے دوست ہیں, انہوں نے 5,000 ووٹ ہمارے نکلا بچے. صحیح سر, کچھ لوگ جو ہیں وہ جماعت کو چھوڑ کر گئے تھے پیپلز پارٹی کو, اور یہ ہوتا ہے, یہ چلیں ایک جمہوری حق بھی ہے ادھر سے ادھر جانا. اب اپوزیشن میں چلے گئے ہیں, ایم ایل اے تو ہوئے ہیں قاسم مجید صاحب, لیکن اپوزیشن میں رہیں گے کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اب آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک شہری ہونے کے ناطے کیا آپ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو ایک پرائم منسٹر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں, یا اور جو 3 کینڈیڈیٹس ہیں ان کو دیکھیں گے کہ یہ ویل نون جو ہیں پرائم منسٹر کا روپ پراپر رہیں گے ان کے لیے؟ صاحب یہ تو ٹھیک ہے, وہ فیصلہ آپ جو وہ کرے گا جانے کا کام جانے. ہمارے جو ایک بار پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کے بیرسٹر سلطان محمود وہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ہم نے ان کو پوری طرح دیکھ لیا کہ وہ کیا کرتے ہیں, تو ہمارے لیے وہ کوئی نئے پرائم منسٹر نہیں ہوں. تو میں تو یہ چاہتا ہوں جو بھی پرائم منسٹر آئے وہ عوام کی خدمت کرے, اور خاص کر بالخصوص کیونکہ ہمارے کشمیر کے اندر ہماری بارڈرز ہیں, یہ سب سے زیادہ پاکستان سے بات کرتے ہیں, ہٹ کر بات کرتے ہیں, تو یہ تو احساس لاتا ہے. اس کے اندر جو بھی پرائم منسٹر یہ اچھے عقل والا ہونا چاہیے, پڑھے لکھا ہونا چاہیے, اور کشمیر کی جغرافیہ کے بارے میں ضرور اس کو سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ بس وہ ایک آزادی وزیر اعظم بن جائے اور جو جی میں وہ پھر ایسا نہیں, کوئی کشمیر تاز کو نقصان ہو. میں آج بھی رانا صاحب کو ایسے کرتا ہوں, آپ ایسا آدمی ہمیں دیں جو کشمیر کے بارے میں, کشمیر کی تاریخ اور جغرافیہ کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے. تو وہ آپ کے نظریے میں وہ بیرسٹر سلطان محمود ہے؟ انوار اللہ تو میرے خیال میں روز بہت اچھا جانتا ہے, وہ پڑھے لکھا لڑکا ہے, بہت اچھا پڑھے لکھا ہے. میں اسے جانتا نہیں ہوں, لیکن سنا ہے کہ وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ آؤٹ اسپیکنگ ہے. بالکل صحیح. جو بھی بن رہا ہے سوچ سمجھ کر بنا, ایسا نہیں کہ کوئی آزادی بنا دے. صحیح جیسے کہ وہ عثمان خدا کی بات کرتی تھی, یہ علاقہ اور وہ علاقے میں بڑا فرق ہوتا ہے, کیونکہ ادھر آپ تو میڈیا کے ماشاء اللہ میڈیا کرنے کا حادثہ کسی وقت کیا ہو جاتا ہے, اور وہ مودی بیٹھا ہے جس کے ساتھ کوئی انڈیا میں بھی کوئی اس کو آدمی میرے خیال میں یقین ٹرسٹ نہیں کرتا, ہم کیسے کر سکتے ہیں, دشمن ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے. صحیح. کنیل سرنڈا کی اگر بات کی جائے, آپ کا جو علاقہ ہے کنیل سرنڈا سوری, تو یہاں سے آپ نے اس پولنگ سے کتنے مارجن سے ون کیا, اور قاسم مجید صاحب نے کتنے ووٹ لیے یہاں سے؟ قاسم مجید کا ووٹ تو ہم نے تقریباً جتنے بھی, کیونکہ وہاں نے لکھا ہوا ہے, تقریباً جتنے بھی ہمارے پولنگ اسٹیشن کے بوتھ تھے, ہم ایک کے علاوہ باقی ہم نے سب جیتا ہے. صرف ایک پولنگ اسٹیشن میرکن بلوٹ کا جو ہم نے مغل آباد کا وہ ہم نے ہارا ہے. باقی جتنے بھی پولنگ اسٹیشن تھے یہ 9-10 سب نے لکھ دیا. کسی کے ساتھ ہم یہ ہمارے جہاں میں ہم نے 200 تھے, 200 میرے خیال میں 32-34 تھا ہمارا جو بھی ماشاء اللہ. صحیح. ایسے جتنے بھی باقی 1-2 جو ہے وہ 90 تھا, کسی کو 110 تھا, لیکن ہماری لیڈ کیا ہے پیچھے ایک سے پیچھے باقی سب آگے. صحیح. کبھی آپ کو خیال آیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ سارے ادھر سے ادھر ڈائیورٹ ہو رہے ہیں, جا رہے ہیں, کیا آپ نے الیکشن کے دنوں میں یہ سوچا کہ میں بھی ایک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بنوں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے تو کبھی پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑنے کا ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا تھا, نہ آج سوچا ہے, نہ کل سوچا تھا, نہ پچھلے سال میں سوچا تھا, نہ ان شاء اللہ کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس سے کام جاری ہوتا, کیونکہ میرا ایک اور بھی تھا اس بات کے ساتھ. ایک تو میر صاحب نے میری ڈائریکٹ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, اس سے زیادہ دفعہ میری براول بٹے زردائر سے ڈائریکٹ ایسی بات ہوئی ہے جیسے ہم دوست بیٹھے ہوئے. تو جب آپ ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو چھوڑنے کا صبر نہیں ہوتا. تو جو جن دوستوں نے چھوڑا ہے, شاید مجھے نہیں سمجھ کے کیوں چھوڑا ہے, شاید انہوں نے بولا کہ وہ سال آدمی جو الیکشن ہوا ہے پی ٹی آئی آ جائے گی اور ہمیں پھر بھی وہی ہوتی واپس مل جائیں گے, اور کچھ چیز یہ مل جائے اللہ ہوتی ہے, جو چیز اللہ نے دینی ہوتی ہے وہ آپ کو دینی ہوتی ہے, اور اگر نہیں دینی ہوتی تو آپ جو جی چاہے کریں نہیں ہوتے. تو اس لیے ایسے ہی چھوڑ کے جانا آخری کوئی مقبول وجہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ دوسری گورنمنٹ ہماری یہ جو ہے نا لوٹائزم ہماری سیاست کے اندر یہ بڑی پریشان بات ہے. لوٹائزم سے یہاں پر آپ کو کیا کیوں مطلب ہو جاتا ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے برطانیہ میں ہماری لیبر پارٹی کے اندر آدمی ریٹائر ہو کے کارکن ریٹائر ہو گئے. ایک تو ہوتی ہے نا میں نے بن جانا بن جانا, وہ تو اور بات ہے, لیکن کارکن جو ہوتا ہے نا وہ کارکن رہتا ہے,
काउंसिल बन जाता है। صحیح اور ساری ہم نے خود نہ خود ایسے ہمارے لوگ ہیں، ہماری لیبر پارٹی میں جاتا ہوں، کوئی پارٹی میں جاتا ہوں، وہ 60-70 ہو گئے وہ ادھر ہی کبھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ اور ایک بات ہے کہ جو ہمارے لوگ ہمارے مسلمان کے اندر پتہ نہیں کیا ہے، ہم وہاں پر بھی کبھی کبھی سوئچ اوور ہو جاتے ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ تو سارے نہیں، کچھ تو مطلب جو ہے چلو ہمارے تھوڑا سا ہے وہ ڈائیورشن ہو جاتی ہے۔ لیکن انگریز ایسا نہیں کرتا، یہ آپ کی ڈسپلن ہوتی ہے، ایک افیلیشن پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر میں آج پاکستان کی بار چھوڑ دوں کہ ہم نے ووٹ کیا ہے 10,000 500 وہ تمام جو ہے نا وہ میرے شاید تو جاننے والے ہیں، ہیلو ہائی ان کے ساتھ ہیں، میں آج ایک پاکستان کی پارٹی کو نہیں چھوڑوں گا، میں 10,000 آدمی چھوڑوں گا، اس لیے میں ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ صحیح سر، جن لوگوں نے آپ کے توقعات کے مطابق یا توقعات سے بڑھ کر جو ہے قاسم مجید صاحب کو ون کروایا ہے اور ووٹ دیے ہیں، آپ ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں لاسٹ میں؟ میں لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے قاسم مجید پر اعتماد کیا اور انشاءاللہ تعالیٰ قاسم مجید آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، جیسا آپ نے اعتماد کیا اسی طرح میں ان کو بولوں گا، بلکہ میں کئی لوگوں کو چکا ہوں کہ لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ ان کی پوری طرح خدمت کریں اور ان کا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ اگر کبھی بھی ایسی کوئی بات میں نے سوچی یا اس وقت کوئی بات ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ہم ضرور ان سے بات کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ بس وہ مان کے آپ ہم آپ کام کرو ہم چھوڑیں گے نہیں نا۔ میں نے تو کئی بار ان صاحب کے ساتھ بھی بات کرا کہ بات کی ہے، کام کی بات کی، وہاں پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے، یہ کیا، تو انشاءاللہ یہ تو ہماری ملک سے بہت چھوٹا ہے، یا ہماری جو یہ کام کسی طرح بات کر سکتے ہیں۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح، بڑے آدمی جو اس کا تھوڑا عمر کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، بالکل لحاظ کرنا پڑتا ہے، صحیح، تو اس لیے انشاءاللہ آپ کو ہم مایوس نہیں کریں گے۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جی تو ناظرین، یہ تھی چودھری مقبول حسین صاحب کی گفتگو، اور بینگا پارٹی کارکن انہوں نے بہت اچھا میسج کنوے کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ چودھری قاسم مجید صاحب کے بارے میں ان کا ڈے فرسٹ سے یہی ایک آپٹیمزم والی لائن تھی، اور یہی لگتا تھا کہ انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے، اور واقعی انہوں نے ون کیا، اور اس میں بہت بڑی جو وجہ ہے چودھری عبدالمجید صاحب کا کلیدی کردار ہے LA2 میں اور پورے آزاد کشمیر میں، اور باقی معاملات پر بھی انہوں نے یہ رائے کا اظہار کیا کہ جن لوگوں نے ووٹ کیا ہے اور جنہوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے ان کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے پروگرام میں، تب تک لے جاتی ہوں، اللہ حافظ۔